बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं सिटी सियालकोट और गांव काला रावा में। और नाज़रीन इकराम, जब भी काला रावा का जिक्र हो तो चौधरी मुनव्वर हुसैन का जिक्र ना हो तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। जब भी काला रावा का नाम आता है तो चौधरी मुनव्वर हुसैन का नाम ज़बान पर आता है। जी तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं मुनव्वर हुसैन साहब के डेरा पर। और नाज़रीन इकराम, आप जानते हैं कि पंजाब का कल्चर है डेरे बनाना, सजाना, लोगों का आना जाना, उनको वेलकम करना और इलाकाई बेस पर उनके प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना। तो चौधरी मुनव्वर हुसैन जो हैं वो सदर हैं पीटीआई के तहसील सियालकोट के। तो आइए नाज़रीन इकराम, मैं आपकी मुलाकात इस नरम दिल, समाजी, सियासी और कामयाब शख्सियत से करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ। जी जी। आप डॉक्टर साहब और आपका अमला तशरीफ़ लाए हैं, मुझे बड़ी इस बात की खुशी हुई है। जी जी, थैंक यू। आपको इंशाअल्लाह ताला आप जो बात करें मेरे से, मैं आपको जवाब दूँ। जी जी, श्योर। अच्छा सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपकी ज़ात के बारे में ही है कि बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से एक कामयाब बिजनेसमैन तक और कामयाब बिजनेसमैन से एक सीनियर रहनुमा पीटीआई और एक कामयाब इंसान तक का आपका सफ़र कैसा रहा? मैं डॉक्टर साहब एक ज़िम्मेदार घराने का बच्चा था। सही। हमारे ज़राअत पेशा पेरेंट्स में हमने आँख खोली माशाल्लाह से। सही। शुरू से जब बंदे को शौक़ होता है कि मैं कुछ बनूं, जी जी। तो मेरा बचपन से ही ये शौक़ था कि अल्लाह मुझे कामयाब करे। जी जी। तो मैं अपने वालिदैन बहन भाइयों के अलावा लोगों के काम आऊँ। माशाल्लाह। तो स्टूडेंट लाइफ में भी मैं स्टूडेंट यूनियन में रहता था, सदर वगैरह, जनरल सेक्रेटरी वगैरह, नायब सदर वगैरह होता था। तो ये जज्बा मेरा शुरू से ही था। सही। मैं लोकल गवर्नमेंट पंजाब में भर्ती हो गया और बतौर सिविल इंजीनियर मैंने नौकरी की है। जी जी। तो नौकरी में भी मेरा रफ़ाए आमा का जज्बा साथ साथ था। माशाल्लाह। चाहता था कि मैं अपनी जॉब के अलावा लोगों के काम आता रहूं, और मैं आता रहा। माशाल्लाह से। सही। मैंने लाहौर सरगोदा रहते हुए भी अपने गांव में वीकेंड गुजारे और लोगों के साथ राब्ता रखा। लोगों के मसाइल को नज़दीक से देखता था और कोशिश करता था कि मैं हल करूं। सही। जो भी मेरे महकमाना ज़राए होते थे या दोस्तों के ज़रिए होते थे, तो मैं लोगों के काम आना अपना फ़ख्र समझता था। माशाल्लाह। सही। जब मैं रिटायर हो गया तो डेरेदारी तो हमारी चलती थी सर्विस में रहते हुए भी, किसी भांजे की शक्ल में, बेटे की शक्ल में, भतीजे की शक्ल में। तो रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा कि मैं अमली तौर पे कुछ लोगों के काम आ सकूं। मैंने पीटीआई ज्वाइन की 2 साल पहले। हमदर्दी तो थी शुरू से। आसन रशीद मरहूम जो बुनियादी 2-3 जो बुनियादी कारकुन हैं उनमें से थे, उनके साथ मरहूम के साथ मेरी बड़ी दोस्ती थी। उसके साथ अभी भी जो मेरी मीटिंग्स हैं उसकी फ़ोटो आपको दिखाता हूँ। लेकिन मजबूरी जो सर्विस की थी उसकी वजह से मैं अमली तौर पे नहीं आ सकता था। रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा कि मैं अब अमली तौर पे लोगों की खिदमत के लिए आऊँ। जी जी। तो मैंने ये फ़ैसला किया और मैंने पीटीआई ज्वाइन की। पीटीआई ज्वाइन करने में मेरे साथ डॉक्टर फिरदौस आशिकवान साहिबा जो मेरी लीडर भी हैं, मेरी बहन भी हैं। मैं उनको तहे दिल से उनसे मोहब्बत भी करता हूँ, उनसे प्यार करता हूँ, उसको एक बासलीयत कायद मानता हूँ। तो मैं उनकी वजह से ही पीटीआई में आया। आपकी शमूलियत हुई? शमूलियत की। जी जी। उनके ज़रिए ही शमूलियत की और हमने 2018 का इलेक्शन इकट्ठे लड़ा। उसके बाद जो इलेक्शन में मेरी पीटीआई के साथ हमदर्दी और कारकर्दगी थी, तो लामाला लीडरान जो हैं वो इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। तो जब आई नॉमिनेशन तहसील सियालकोट के प्रेसिडेंट की, तो पार्टी ने मुझे इस सीट के लिए मौजू समझा और मुझे ये जिम्मेदारी दी गई। मैं कोशिश करता हूँ
اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ میں لوگوں کی خدمت کروں اور میں پارٹی کی خدمت کروں. میں اپنے پرائم منسٹر جناب عمران صاحب کے مشن کے مطابق ان کے ویژن کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. دوسرا آپ نے پوچھا ہے کہ میرا سیاست میں آنے کا مطلب کیا ہے. میں اس پہ آپ کو ایک واضح بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ عام بات ہے کہ سیاست کو لوگوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے، میرے ہاں یہ بات بالکل نہیں ہے. میں آذر ایمان اپنے ایمان سے کہہ رہا ہوں کہ میں جب رات کو سوتا ہوں تو میں یاد کرتا ہوں کہ میں نے آج ان لوگوں کا کام کیا اور مجھے سکون ملتا ہے. آپ جب سیاست میں آئے ہیں جو صاحب، تو مطلب سیاستدان، ویسے میں آپ کی بات بیچ میں روکی ہے اس وجہ سے کہ سیاست میں جتنے بھی سیاستدان ہیں، جتنے بھی اکارڈنگ ٹو مائی آبزرویشن دیکھیں، ہم نے سیاستدانوں کے بارے میں پازیٹیوٹی بھی ہے، نیگیٹیوٹی بھی ہے، ایسے ہی چل رہا ہے سسٹم سارا، آپ کو پتہ ہے، اسپیشلی پاکستان میں اس طرح ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیاست میں آپ آئے، سیاست کو آپ نے لائک بھی کیا، سیاست کو آپ سپورٹ بھی کرتے رہے، آپ اپنے بھانجے کو بھی الیکشن کنٹیسٹ کرواتے رہے، آپ نے خود بھی کیا، تو آپ کا ویژن کیا تھا؟ میرا دیکھیں جی، میں کلیئر جو بات ہے نا، لوگ سیاست کرتے ہیں یا کوئی پیسے کے لیے کرتا ہے یا کوئی عزت کے لیے کرتا ہے. جہاں تک تعلق ہے ٹھیک ہے، یہ میں سمجھتا ہوں لوگوں کی اتنے ان کے ذرائع نہیں ہوتے اور لوگوں کو بس چھوٹی چھوٹی باتیں جو حرکتیں کرتے ہیں جو آج کل آپ کے سامنے آ رہا ہے، فلاں کھا گیا، فلاں کھا گیا، فلاں کھا گیا، تو شاید وہ اپنی مجبوری کی وجہ سے کرتے ہوں. لیکن میں اللہ کا مجھے یہ بڑا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بہت نوازا ہوا ہے. مجھے ان باتوں کی ضرورت نہیں ہے. میں کسی کی خدمت کر کے کسی پہ چار پیسے لگا کے خوش ہوتا ہوں. تو میری اب زندگی میں ایک ہی مشن ہے کہ میں لوگوں کے کام آؤں، میں لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کروں، میں کسی ضرورت مند کے ضرورت پوری کر سکوں، کسی کے کام آ کے تو کسی کو میں خوشی دے سکوں. اس میں میں اپنی خوشی محسوس کرتا ہوں. اچھا، پارٹیز تو اور بھی بہت زیادہ تھی، نون لیگ تھی، جیسے پیپلز پارٹی ہے، تو آپ نے پی ٹی آئی کو چوز کیا. یہ اس میں میجر ریزن پرائم منسٹر صاحب ہیں یا ڈاکٹر فردوس اشرف اوان ہیں جن کی آپ بہت دل سے ریسپیکٹ کرتے ہیں؟ جی، چونکہ میں ڈپارٹمنٹ میں رہا ہوں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے. جتنی آج یہ نون لیگ کی ڈس آنیسٹیز اور یہ ان کی لوٹ مار باہر آ رہی ہے، یقین کریں ہمیں 10 سال پہلے بھی پتا تھا، ہمیں 20 سال پہلے بھی پتا تھا. چونکہ ان کی یہ ساری کارکردگی جو ہوتی تھی یہ لوٹ مار کی، وہ زیادہ تر افسروں کے ذریعے ہوتی تھی. تو ہمارے کولیگ اور جو تھے وہ باتیں ہمارے سامنے آتی جاتی رہتی تھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیاست جو ہے نا اس کو ان چیزوں سے پاک ہونا چاہیے. تو ایک پارٹی، ایک ایسی پارٹی آئی ہے کہ جس پہ لوگوں کی امیدیں بھی ہیں، میری امیدیں ہیں، آپ کی بھی امیدیں ہیں، اور یقیناً جو ہماری ایک سوسائٹی ہے اس کو پاک کرنا ٹائم لگے گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ پرائم منسٹر اس پہ کوشاں ہیں اور خود بھی وہ جس ایمانداری سے کام کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، میرے بھی سامنے ہے، لوگ بھی سارے دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ آہستہ آہستہ سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. جب سسٹم ٹھیک ہو جائے گا تو ہمارے جو مشکلات ہیں، ہمارے جو مسائل ہیں عوام کے، یہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، جو پرائم منسٹر صاحب نے یہ تنظیمی ڈھانچہ بنایا ہے، جس طرح سے نیبرہڈ بنائی ہے انہوں نے، کارپوریشن سٹی لیول پہ بنائی ہے، ولیج کونسل یا پنچایت کونسل کے نام سے بنایا ہے، یا صدر بنائے گئے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس سے عوام کو کیا فوائد ہوں گے اور کیا نقصانات ہوں گے؟ یہ جو سسٹم پرائم منسٹر صاحب نے بنایا ہے اور ابھی مراحل میں ہے، اس سے لوور لیول پہ لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. جیسے تحصیل لیول پہ انہوں نے تحصیل کا ڈھانچہ بنایا ہے، اس طرح وہ ولیج لیول پہ آ رہے ہیں. یونین کونسل چونکہ ختم ہو چکی ہیں، اب ولیج لیول پہ آئیں گے تو ولیج کونسل ہوگی جو 11 بندوں پہ مشتمل ہوگی. وہ بندے جو پی ٹی آئی کے ہوں گے وہ بااختیار ہوں گے، ان کا محکموں میں دخل ہوگا، وہ لوگوں کی بہتری کے لیے لوکل لیول پہ کام کر سکیں گے. اور کل کو جو بلدیاتی الیکشن ہونا ہے اس میں وہ لوگ بڑے کارگر ثابت ہوں گے اور بڑے افیکٹو ہوں گے. تو یقیناً جب یہ سلسلہ
جب یہ سسٹم نیچے تک آ جائے گا تو ہمارے لوگوں کے مسائل ہمارے دروازے پہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے اور ہم اس پہ بڑا ہی ریلیف محسوس کریں گے. اچھا سر، ایک اور جو بیسک ایشو ہے کہ اس کے ساتھ آپ یہ بھی ہے کہ تمام ریکارڈ جو ہے یو سی کا یہ تحصیل پر شفٹ ہو جائے گا، تو اگر اس طرح شفٹ ہوگا تو کیا عوام کو مسائل نہیں ہوں گے؟ ابھی یہ عارضی طور پہ ہے کہ یہ سارا جو یونین کونسلیں ختم ہوئی ہیں تو ریکارڈ جو ہے وہ تحصیل پہ شفٹ ہوا ہے، لیکن تین یونین کونسلوں پہ ایک نمائندہ بٹھا دیا گیا ہے کہ تاکہ لوگوں کو ریکارڈ کی پڑتال یا ریکارڈ چیکنگ کے لیے، ریکارڈ لینے کے لیے، کاپی لینے کے لیے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے اور لوگوں کو تحصیل میں نہ جانا پڑے. اسی یونین کونسل میں ان لوگوں کے مسئلے حل ہو رہے ہیں. جب اس کے بعد جب ولیج کونسل بن جائے گی تو یہ متعلقہ ریکارڈ ولیج کونسلز پہ آ جائے گا. جو ولیج کونسل کا چیئرمین سیکٹری ہوگا اس کے پاس ریکارڈ ہوگا. تو وہ اب تو وہ جو یونین کونسل میں 2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا وہ بھی نہیں کرنا پڑے گا. وہ تو اسی گاؤں میں 1-2 گاؤں کی ولیج کونسل ہوگی اور سارے مسائل ادھر ہوں گے، ترقیاتی کام ادھر ہوں گے، پنچایتی فیصلے ادھر ہوں گے. تو وہ سرٹیفکیٹ جو ہوتے ہیں ڈیتھ کے اور پیدائش کے وہ سارے ادھر ہوں گے اور سارا تقریباً سلسلہ جو ہے وہ لوکل لیول پہ ہی حل ہونا شروع ہو جائے گا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہر انسان کی لائف میں اس کی کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے. آبویسلی ایک کامیاب بزنس مین کی اچیومنٹ ہے، ایک کامیاب سیاستدان کی اچیومنٹ ہے. آپ کی کوئی ایسی پراؤڈسٹ اچیومنٹ جس میں آپ کو اسپرچولی پیس فیل ہوتا ہو اور آپ کو لگتا ہو کہ آپ کا یہ عمل یا آپ کا یہ ایکشن ایسا ہے جس سے آپ کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے، وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. یہ تو بات کلیئر ہے کہ ہر بندہ اپنے بارے میں سوچتا ہے، اپنی فیملی کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا ہے. میں بھی انسان ہوں، ڈیفینیٹلی میرے میں بھی یہ بات تو ہر بندے میں ہے اور میرے بھی ہے. لیکن میں جو سکون محسوس کرتا ہوں کہ میں کسی کے جب کام آتا ہوں، جب میں کوئی مسئلے کسی کا حل کر لیتا ہوں تو میں اس میں بڑا سکون محسوس کرتا ہوں کہ شکر الحمدللہ کہ میرے سے یہ کسی کا دوست کا کام ہو گیا. اچھا سر، پی ٹی آئی کے صدر کے حیثیت سے آپ مجھے یہ بتائیے کہ انسٹیٹیوشنز کا جو بھی کام ہے، اور جیسا کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک حکم دے دیا ہے کہ مطلب میرٹ پر ایک ڈیسیجن ہونا چاہیے، تبدیلی کا نام ہی ایکچولی میرٹ ہے، تو کیا آپ اداروں سے، اپنے عملے سے، بیوروکریسی سے سب سے سیٹسفائی ہیں؟ میں بالکل سیٹسفائی ہوں جی. کہ میں تو پتہ نہیں کون لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کاموں میں مشکلات ہوتی ہے. میری تو کبھی کسی افسر نے، کسی دوست نے کبھی کوئی بات نہیں ٹالی. یا تو اس میں ہے کہ میں پہلے ہی بات سوچ لیتا ہوں کہ یہ میرٹ پہ کرنی ہے یا کیسے کرنی ہے، یا مطلب افسر ہی ہمارے بہت اچھے ہیں. میرے تو یہ ایسا کوئی تجربہ نہیں ہے کہ کوئی بندے جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں اور وہ کام نہیں کرتے. ہر کام ہو رہا ہے اور بڑے ہم اس میں سرخرو جا رہے ہیں. ہمارے لوکل ایڈمنسٹریشن کا بڑا پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارے ساتھ بہت تعاون ہے اور ہمارے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں وہ ہمارے ساتھ کوشاں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اچھا ویسے تو ماشاءاللہ آپ کا بچپن جو ہے وہ کالا رواں میں گزرا ہے، لیکن اب آپ لاہور میں مقیم ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واٹ از ڈفرینسز بٹوین سٹی لائف اینڈ ولیج لائف؟ دیکھیں جی، لاہور میں چونکہ میری فیملی ہے، میرے بچے ادھر شادی شدہ بھی ہیں اور بزنس میں بھی ہیں، تو لامالا جو بندہ جہاں کی جائے پیدائش ہوتی ہے تو اس کی وہ نیچرل اٹریکشن ہوتی ہے، وہ نیچرلی ان لوگوں کے ساتھ محبت ہوتی ہے. اور مجھے بھی اس لحاظ سے اپنے علاقہ سے محبت ہے، اپنے لوگوں سے محبت ہے، اپنے عزیزوں سے محبت ہے، تو میں اس کو بڑا اچھا محسوس کرتا ہوں. صحیح. آپ مطلب پریفرنس دیتے ہیں وہاں کی لائف کو یا یہاں؟ میں تو ادھر زیادہ پریفر کرتا ہوں، ادھر رہنا اور ٹھہرنا. اچھا آپ ماشاءاللہ سے فارمنگ سے بھی ریلیٹڈ ہیں، آپ فارمر ہیں بہت اچھے، تو فارمنگ میں لائف سٹاک جو کنڈیشن ہے اس میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ میں چونکہ سیالکوٹ میں ایک جو ہے نا فارمنگ وہ ٹریڈیشنل چل رہی ہے. صحیح. جو دوسرے اضلاع نا اوکاڑا، سائیوال یا دوسرے میں تو وہ لوگ ماڈرن کاشتکاری کرتے ہیں. ادھر تو ہم جو ہے نا سارے وہ منجی اور چاول اپنا گندم وغیرہ پہ چلتے ہیں. تو میں نے چونکہ میری گجرات ضلع میں زیادہ زمینیں ہیں تو میں تو ادھر آلو اور ادھر آج کل مکی اور اس میں جو سبزیاں اگاتا ہوں، اور مجھے تو کسی قسم کی کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. ادھر میرا یہ جو
گائے بھینسیں آپ دیکھ رہے ہیں ڈیرے کے ساتھ، یہ میرا شوق ہے، تو میں اپنا شوق بھی پورا کرتا ہوں اور اس میں اور پیورٹی والی چیزیں بھی کھاتے ہیں، چیزیں بھی کھاتے ہیں، لیکن زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے اپنے شوق بھی ہیں، تو میں ان کو دیکھ کر خوش ہوتا رہتا ہوں، یہ بات صحیح۔ اچھا، میں اب بلدیاتی الیکشن جو جیسے کہ آنے والے ہیں اس کے حوالے سے آپ سے بات کروں گی کہ بلدیاتی الیکشن آئیں انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے بھی، تو آپ الیکشن میں کس لیول پر کنٹیسٹ کرنا چاہیں گے؟ چونکہ بلدیاتی الیکشن تو آنا ہی ہیں اور آ بھی رہے ہیں، یہ ٹوٹل میری پارٹی کا فیصلہ ہوگا، جو پارٹی جس کو موضوع سمجھے گی اور اس کو وہ ذمہ داری دے گی، اگر وہ مجھے موضوع سمجھے گی تو ڈیفینیٹ الیکشن لڑیں گے، اگر کسی اور کو سمجھیں گے موضوع تو اس کا ہم بھرپور ساتھ دیں گے۔ ماشاءاللہ سے بہت پازیٹیو تھنکنگ ہے آپ کی۔ لاسٹ میں آپ اپنے ہی حلقے کی عوام کے نام، اپنے علاقے کے تحصیل سیالکوٹ کے نام آپ کوئی میسج کنوے کرنا چاہتے ہوں تو؟ میں تو اپنے دوستوں سے گزارش کرتا بھی رہتا ہوں اور اس پہ عمل بھی کرتا ہوں کہ آپ پارٹی کے منشور اور مشن کے مطابق چلیں اور ہم سارے اکٹھے ہو کے اپنے قائد کے ویژن کی تکمیل کے لیے کام کریں، نہ کہ ہم نے اپنا کوئی ذاتی کسی قسم کا فائدہ نہ سوچیں، ہم ایک وسیع تر پارٹی کے مفاد کی خاطر ہمہ وقت سوچیں بھی اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ اچھا، ماشاءاللہ سے آپ پی ٹی آئی کے صدر ہیں سیالکوٹ تحصیل کے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی تحصیل میں ایس او پیز پہ عمل کیا جا رہا ہے؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کرونا عالمی وبائی بیماری ہے اور پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، تو کیا ایس او پیز پہ عمل کیا جا رہا ہے؟ جیسے کچھ بزنس مین ہیں، کچھ ہوٹل والے ہیں، کچھ مطلب کوئی بھی جو بھی فیلڈ میں ہے۔ میں جب سے کرونا شروع ہوا ہے، میرا چھوٹا بیٹا لندن میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے تو وہ چھٹی آیا ہوا ہے، تو ہم تو مل جل کر لوگوں کو، یہ دوستوں کو یہ لیکچر بھی دے رہے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ آپ ایس او پیز پہ عمل کریں، اور ریکویسٹ کرتے ہیں جا کے بھی، اکٹھ کر کے بھی کہ بھی آپ جو ہے نا اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو چونکہ ہمارے بھائی دیہات میں اس پہ کوئی کم ہی سوچتے ہیں، لیکن میری تو گزارش بار بار دوستوں سے یہی ہے کہ چونکہ اب تو زیادہ ٹف ٹائم آ گیا ہے اور بلکہ پیک پہ ہے آج کل جو یہ وبا ہے، تو اس وبا سے جتنا بھی پرہیز کریں، جتنا بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں اتنا ہی بہتر ہے۔ تو بار بار یہی گزارش ہے دوستوں سے کہ آپ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، لیکن چونکہ پنڈوں میں اب گندم کی کٹائی ہے، اب فصلیں ہیں، اب لوگ مویشی پال رہے ہیں، ہے تو مشکل کہ بندے اندر جا کے تو بیٹھے رہیں اور وہ ان کاموں میں کام نہ کر سکیں، جس کی وجہ سے پھر ہم نے آٹا بھی کھانا ہے، ہم نے چاول بھی آگے لگانے ہیں، کاشتکاری کرنی ہے تو ہمارے لیے مشکل، لیکن جو ایس او پیز اس میں ہماری حکومت نے ہمیں کہا ہے اس پہ بھی عمل کر کے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ جی، تو ناظرین اکرام، یہ تھی چودھری منور حسین جو آپ لوگوں نے سنی اور بہت اچھے سے انہوں نے میسج ڈکلیئر کیا ایس او پیز کے حوالے سے بھی کہ ہر انسان کو چاہیے اس پر عمل کرنا، کیونکہ کرونا ایک ایسی عالمی وبائی بیماری ہے جس نے ہمیں انفارچونیٹلی اس وقت پیک پر ہے ہمارے ملک میں، تو پلیز عذرائے کرم ہم سب پر واجب ہے، اس طرح ہی واجب ہے جس طرح ہم پر نماز واجب ہے، اسی طرح کسی انسانیت کی خدمت کے لیے ہم پر واجب ہے کہ ہم خود بھی سیکیور رہیں اور کسی دوسرے کو بھی سیکیور رکھیں۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا سکون ان کو ملتا ہے خدمت خلق کر کے، عوام الناس کی خدمت کر کے ان کو سکون ملتا ہے، تو یہ بہت ہی اچھی اور اپریشیٹڈ بات ہے اور بہت پازیٹیو تھنکنگ ہے چودھری صاحب کی۔ انشاءاللہ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی پھر کسی نئے انٹرویو میں، کسی نئے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔